अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अपने पिछले वीलॉग के अंदर मैंने ये कमिट किया था कि मैं नेक्स्ट वीलॉग में कुछ इसका तज्ज़िया और एनालिसिस डिटेल से दूँगा कि मुझे और बहुत से लोगों को क्यों ये ख़तरा महसूस होता है कि पाकिस्तान किसी ब्लैक स्वान इवेंट की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान को एक ब्लैक स्वान इवेंट की तरफ फेंका जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है, इसकी दुनिया में तारीख क्या है, खुद पाकिस्तान में ब्लैक स्वान इवेंट्स की क्या एग्जांपल्स हैं, मैं थोड़ा-सा आज की जो अब तक का दिन गुज़रा है, उसकी डेवलपमेंट्स के ऊपर क्विक एक उसकी डॉट कनेक्टिंग कर दूँ। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो वो है जहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से आई है कि इमरान खान के ऊपर उनकी तकरीर के ऊपर पैमरा ने जो पाबंदी लगाई है उसे हटाया जाए। क्योंकि उसका अभी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला नहीं किया, उसमें टेक्निकल ऑब्जेक्शंस रेज़ की हैं लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन लग यही रहा है, फीलिंग ये है, जिस किस्म के कमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस लाहौर हाई कोर्ट के सामने आए हैं, की तरफ से आए हैं, कि लाहौर हाई कोर्ट पैमरा की लगाई हुई इस पाबंदी और इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर देगा। इससे पहले माजी में भी पिछले 7-8 महीनों में अगस्त 2022 के अंदर ऐसी पाबंदी लगाई गई थी, जब उस वक़्त इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल जस्टिस अतार मनल्ला जो हैं, उन्होंने सितंबर के पहले हफ्ते में उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया था। फिर नवंबर के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब की तकारीर पे एक बार फिर ही पाबंदी लगाई गई, जब उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन पे कौन-कौन लोग उन्हें शक है कि उस कातलाना हमले में शामिल हैं, जिसमें ग़ालिबन डीजीसी जनरल फैसल नसीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चंद और लोगों, राना सनाउल्लाह साहब का उन्होंने नाम लिया था। तो उस वक़्त ये पाबंदी लगी, लेकिन उसकी एक ही दिन के बाद या 8, 10, 15 घंटे के बाद वफाकी हुकूमत ने वो पाबंदी खुद से ख़त्म कर दी थी। अब ये तीसरी दफ़ा पाबंदी लगी है और हमें बहुत उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के अंदर-अंदर लाहौर हाई कोर्ट इस पाबंदी को उठा देगी। दूसरी डेवलपमेंट वो है, जहाँ इमरान खान साहब को तोशाखाने के केस में इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट अदालत, डिस्ट्रिक्ट अदालत ने बुलाया हुआ था, जिसकी ऑफिस जो है वो कचहरी में है, F8 कचहरी में। ये वही F8 कचहरी है जहाँ आज से तकरीबन 8, 9, 10 बरस कबल दहशतगर्दों ने हमला किया था और जज साहिबान और बहुत से मासूम लोगों का कत्लेआम यहाँ पे हुआ था। इसकी पूरी जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है आर्किटेक्चर का, ये एक इल्लेजिटिमेट जगह के ऊपर एक बाजार के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब कोर्ट के अपने कोई प्रेमिसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, अदालती तारीख का भी, इस्लामाबाद का भी, कि अदालत के पास अपनी कोई प्रॉपर जगह भी नहीं है। लेकिन और यहाँ इमरान खान जाने से गुरेज़ा हैं, और जब वो इमरान खान साहब वहाँ नहीं गए, उसके हवाले से बहुत बहस जो है वो चलती रही, और अब से कोई तकरीबन 2 घंटे, 1 घंटा पहले, 90 मिनट पहले, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने आप को एक बड़े सीरियस, सोबर, समझदार, वाइज़ आदमी के तौर पे प्रेज़ेंट करने की उन्होंने कोशिश की। बड़े धीमे अंदाज़ से बात की, बड़ा उन्होंने एक ब्रॉड सेंस से तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ एक एम्पैथी शो करने की कोशिश की, जैसे बड़ी बड़ी स्मार्टली और क्लेवरली की। और मुझे बहुत मायूसी से कहना पड़ता है कि 90% वो उन्होंने झूठ बोला, ये झूठ का मिक्सचर बोला। इंतहाई, अगर किसी ने मुनाफ़िकाना किसी मुनाफ़िकत को आपने एट प्ले देखना था, तो ख्वाजा आसिफ साहब की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये मुनाफ़िकत का खुल्लम-खुल्ला सबूत था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने अपनी टाँगों पे प्लस्तर चढ़ाया हुआ है, ये फ्रॉड कर रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। उन्होंने एक इंतहाई इनसेंसिटिविटी का, बेहिस्सी का, संग दिलाना उनका तरीका था, जहाँ पर वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर 3 नवंबर 2022 को कातिलाना हमला हुआ ही नहीं है। अगर वैसे तो सबकी परसेप्शंस बड़ी डिफरेंट हैं, और अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो करते हैं, उसको ज़्यादा क्रेडेंस दूँगा, उसको ज़्यादा अहमियत दूँगा। ख्वाजा साद रफ़ीक जो कुछ कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो लोग, मतलब कुछ तो क्रेडिबिलिटी है लोगों की। ख्वाजा साद रफ़ीक की तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन राना साहब तो चलें, हर पॉलिटिशियन को प्ले करना होता है चीज़ों के साथ। और एक इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से रोल भी इस किस्म का है कि बहुत उसके अंदर फ्लक्चुएशन है, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर आपको कहानी एक सुनानी पड़ती है, या आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंट स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मक्कारी, मुनाफ़िकत, झूठ, और उसके अंदर सब ये भरा हुआ था। बाकी तो जो कुछ उसमें था वो था, एक ज़िक्र मैंने उसका कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लगता था कि तहरीक-ए-इंसाफ ने ये ज़रूरी समझा कि उनको आके इस हवाले से इसकी वज़ाहत करनी चाहिए, बिकॉज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान को ऐसे प्रेज़ेंट किया कि इमरान खान एक डरपोक, डरा हुआ, मक्कार, डेविल किस्म का बंदा है, जो अदालतों से डरता है,
اس کو گرفتاری کا بڑا خوف ہے اور وہ اس کو عدالتیں بلا رہی ہیں، عدالتوں میں نہیں جا رہا. ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہی نہیں ہوا. اور ایگزامپلز انہوں نے یہ دی کہ نواز شریف اور ان کے خاندان اور ان کے رشتہ داروں کو جب عدالتوں میں بلایا گیا تو وہ عدالتوں کے سامنے حاضر ہوئے. نواز شریف صاحب زیادہ تر حاضر ہوئے بڑی اسپیشلائز قسم کی. جب وہ نیب کی کورٹ میں ہوتے تھے تو بڑا زبردست قسم کا پریمیزز ہوتا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے سامنے وہ پیش ہوئے یا جہاں بھی ہائی کورٹس وغیرہ کے سامنے پیش ہوئے. اور یہ خواجہ آصف صاحب بھول ہی گئے کہ نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے بھگوڑا قرار دیا، بیکاز عدالتیں ان کو درجنوں دفعہ بلاتی رہیں. پروکلیمڈ اوفینڈر وہ ڈکلیئر ہو گئے اور وہ 15 دن کے لیے پاکستان سے دوائی لینے کے لیے، علاج کرنے کے لیے برطانیہ گئے تھے. وہ ان کی زندگی کو بتایا گیا تھا کہ خطرہ ہے. عدالتیں اس وقت ان کی زندگی کی گارنٹی مانگ رہی تھیں. پھر آسمان نے یہ نظارہ دیکھا، ساری دنیا یہ تماشا دیکھ چکی ہے، جو خواجہ آصف صاحب بھول گئے کہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے برطانیہ گئے تھے، لیکن علاج تو دور کی بات ہے، وہ کبھی کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ نہیں ہوئے. ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہوتا ہے جیسے ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، جیسے میو ہاسپٹل ہے، جیسے اب پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں ہے، جیسے سروسز ہاسپٹل ہے. یہ سب ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں. اور لندن شہر جس میں وہ موجود ہیں وہاں کم از کم بھی 8-10 بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں. لیکن وہ کسی میں بھی حاضر نہیں ہوئے، صرف انہوں نے ڈے کلینکس میں جا کے اپنا تھوڑا بہت معائنہ وغیرہ کروایا اور کبھی بھی کوئی کریڈیبل ایکسپلینیشن نہیں دے سکے. لیکن اکتوبر 2019 کا گیا ہوا نواز شریف کبھی وہاں سے واپس نہیں آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ عدالتیں جب ان کو بلاتی تھیں وہ وہاں سے حاضر ہو جاتے تھے. بہرحال اسد عمر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہ خاصی سوبر پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے خواجہ آصف کے الزامات کا جواب بھی دیا. یہ بھی ایکسپلین کیا کہ عمران خان عدالتوں میں جاتے رہے ہیں، اسی ایف8 کی کچہری میں بھی گئے ہیں، سیشن کورٹس اور عدالتوں ہر قسم کی عدالت میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ خطرہ محسوس نہیں کیا جاتا تھا کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا. پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے انہیں سسٹم کے اندر سے ذرائع نے یہ بتانا شروع کیا کہ ان کے خلاف قاتلانہ حملے کا ایک پلان ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ قاتلانہ حملے کا جواز پریزنٹ کیا جائے گا کہ کسی فینیٹک نے مار ڈالا ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جناب مریم نواز صاحبہ نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، میاں جاوید لطیف نے، وقار ستی کو اس میں امپلوائے کیا گیا. باقاعدہ ایک کانٹیکسچولائزیشن اسٹیبلش کی گئی کہ عمران خان کے بیانات اس قسم کے ہیں، ان کی پوزیشنز اس قسم کی ہیں کہ ان کے اوپر بنتا ہے حملہ. مطلب وہ بلیسفمی کر رہے ہیں مذہب اسلام کی انہوں نے توہین کی ہے، خدا نخواستہ انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے اور ان کے اوپر جو ہے کچھ ایکشن ہونا چاہیے. اور پھر ان کے اوپر جو کسی نے وہ ایسٹ اپنا استعمال کیا تو اس نے آ کے کہانی بھی یہی سنائی. یہ تمام چیزوں کو بہت ہی کوجنٹ، کمپریہنسو، مناسب طریقے سے اسد عمر صاحب نے اس پریس کانفرنس میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوئی ہے اس میں انہوں نے اسے پریزنٹ کیا. اور اس چیز کا ایک بہت ہی سائنٹیفک، میتھوڈیکل، میتھمیٹیکل کیس انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ عدالتوں کو اور حکومت کو عمران خان کو عدالتوں کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت ہونی چاہیے، جیسا کہ عدالتیں اس کا پریسیڈنٹ اسٹیبلش بھی کر چکی ہیں. اور جو مزے کی بات ہے، جو آئرنی ہے، کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والا محمد نوید ولد محمد بشیر جو ہے اس کو تو ویڈیو لنک فیسلٹی حاصل ہے، لیکن عمران خان کو فیسلٹی حاصل نہیں ہے. ویسے تو پاکستان کی سپریم کورٹ، جسے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایسا ایک خط لکھا ہے، اور جہاں چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر اعظم بندیال صاحب کو یہ خط بھیجا گیا ہے گزشتہ 24 یا 36 گھنٹے میں. اور میں نے پچھلے ویلاگس میں کہا تھا کہ مجھے عدالت کو لاجک میں اور قانون کی نظر میں اور منطق سے تو ظاہر ہے عدالت کو فوری طور پہ ایک ہی دن میں یہ پرمیشن دینی چاہیے. لیکن جتنا سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، جتنا زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسے مظاہر نقوی صاحب کے خلاف اپلیکیشنیں ڈالی جا رہی ہیں، جس طرح ڈان اخبار کے اداریے اور کالم جو ہیں سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لکھوائے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کو ریڈیکیول کرنے کی مسلسل گزشتہ 48 گھنٹے سے کوشش ہو رہی ہے، 36 گھنٹے سے. لوکنگ ایٹ دیز سرکمسٹانسز، میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید سپریم کورٹ پاکستان اتنی آسانی سے عمران خان کے بہاف کے اوپر ویڈیو لنک کی فیسلٹی ان کو نہ دے سکے، بیکاز یہاں کیس ہی یہ بنایا جا رہا ہے کہ سپریم مسلسل خواجہ آصف صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی یہ کیس بنانے کی کوشش کی گئی کہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کی طرف بڑی پارشل ہیں، بڑی بائسڈ ہیں. عدالت عمران خان کو ایک بڑے لاڈلے کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہیں. یعنی عدالتیں جو بنیادی تشریح کر رہی ہیں آئین پاکستان کی، جو بنیادی ریلیف دے رہی ہیں، جیسے جولائی 2022 میں پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے دیا، یا اب اسے کہتے ہیں 90 دن کی جو ایک لمٹ ہوتی ہے جب اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، اس حوالے سے عدالت نے جو تشریح کی ہے اس کے اوپر جس طرح سے پی ایم ایل این کے منسٹرز جو ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے منسٹرز بھی ہیں، جس طرح سے عدالت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی. اور
اس کے اندر مجھے خطرہ تھا کہ شاید اتنی آسانی سے ریلیف عدالت ویڈیو لنک کے حوالے سے نہ دے سکے، لیکن آج اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد مجھے خاصی حد تک امید لگتی ہے کہ اتنا اچھا انہوں نے کیس اسٹیبلش کیا ہے کہ عدالت and the courts will be compelled to give this video link facility to عمران خان۔ کل کا دن جو ہے بدھ کا، جو بھی آگے ہے 24 گھنٹے آگے، اس میں لاہور میں 1 بجے زمان پارک سے ایک ریلی کا آغاز کریں گے عمران خان، جس میں خود پارٹیسپیٹ کریں گے اپنی بلٹ پروف گاڑیوں میں، تمام سیکیورٹی ایلیمنٹ سے، اور یہ ریلی مال روڈ سے گزرتی بھی لاہور کی جو مین شاہراہ ہے، شاہراہ قائد اعظم مال روڈ اس کا پرانا نام ہے، اس سے گزرتی بھی داتا دربار میں جائے گی، اور وہاں داتا کی نگری کے اوپر جا کے یہ ریلی اختتام پذیر ہوگی۔ یہ تو چند آج کی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک مجھے اپولوجائز کرنا ہے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ آج عمران خان اسلام آباد آئیں گے، بیکاز میں نے اس میں کوئی ٹکر ایسا دیکھا یا کچھ ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ آج ان کی اسلام آباد جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس میں بھی 2 کیسز میں ان کی پیشی ہے، لیکن وہ پیشی 9 تاریخ کو ہے، تھرسڈے کے دن اپیرنٹلی، اور شاید اس دن انڈرسٹینڈنگ آئیں گے۔ آج بہرحال وہ اسلام آباد نہیں آئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عمر فاروق جو چیف جسٹس ہیں، ان کے سامنے ایک پٹیشن ان کی تحریک انصاف کی وکلا نے پیش کی ہے، جہاں انہوں نے آرگیو کیا ہے کہ ان کے خلاف جو ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کیے ہیں سیشن کورٹ نے، انہیں انویلڈ قرار دیا جائے، کوش کیا جائے یا سسپینڈ کیا جائے۔ ویسے تو چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب آنریبل جسٹس عمر فاروق صاحب، ان کا جھکاؤ بہت زیادہ پی ایم ایل این کی طرف ہے۔ اس سے پہلے ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو اسی پیراہے کے اندر دیکھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، لیکن کیس اتنا اسٹرانگ ہے اس وقت عمران خان کا کہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس میں ریلیف دے بھی دیں، یہ اگلے چند گھنٹوں میں اس سچویشن پتہ چلے گی۔ لیکن یہ تو ہیں چند ڈیولپمنٹس، ان میں سے کچھ امپورٹنٹ ہیں بھی نہیں اتنی بہت زیادہ۔ جو اصل ایشو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں تمام سائڈز کی، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہوں، پی ایم ایل این کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، آخر سب پاکستانی ہیں، میں ان کی ایک امپورٹنٹ ایشو کی طرف کہ کیا پاکستان ایک بلیک سوان ایونٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، یا اس کو کوئی اس طرف دھکا دے سکتا ہے، اس میں کوئی کھیل سکتا ہے، اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھوڑا سا ذکر اس کا کر دیں کہ بلیک سوان ایونٹ کی جو ٹرم ہے اس کا گزشتہ 15-20 برس میں اتنا زیادہ استعمال کیوں ہوا۔ ٹرم تو غالباً پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی کہ اگر کوئی بہت ہی امپروبیبل ایسی چیز، کیونکہ سوان جو ہے وہ ہوتی سفید یا سفید شیڈ ہی کی ہوتی ہے دنیا بھر میں، لیکن آسٹریلیا کے اندر ایسی سوان، ایسی بطخیں پائی جاتی ہیں جو کالے رنگ کی ہوتی ہیں، اور یہ بڑا ریئر فنومنا ہے، تو وہاں سے یہ ٹرم استعمال تو ضرور ہوتی ہے فار سم تھنگ دیٹ از ویری امپروبیبل، جو پیراڈاکس ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے، بڑی ریئر ہے لیکن ہوتی ہے۔ لیکن اس ٹرم کو بہت زیادہ مقبولیت پرووائڈ کی فائنینس کے ایک پروفیسر نے، کرسچن پروفیسر ہیں، نام ان کا کرسچن مسلم ملتا جلتا ہے، لیبنن سے ان کا اوریجن ہے، بچپن بھی ان کا لیبنان میں گزرا، نسیم نکولس طالب یا نسیم نکولس طالب، نام بھی آپ دیکھیں مکسڈ ہے۔ یہ لیبنن کی بڑی خاصیت ہے لبنان کی کہ وہاں کرسچن اور مسلمز جو ہیں وہ کلچرلی بالکل سملر ہیں، ان کی بود و باش، ان کا طور طریقہ، ان کا تمام اٹھنا بیٹھنا، ان کا جو پورا کلچر ہے وہ بالکل ایک یونیفائڈ کلچر۔ اور اس کتاب میں، جو ان کی کتاب 2007 میں میرا خیال اس کے آخر میں آئی تھی، بلیک سوان ہی کے نام سے، یہ بڑی انفلوئنشل کتاب ہے، نہ صرف اس کے کہ یہ نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر ہے، بلکہ اس کو دنیا کے انفلوئنشل سرکلز میں، کارپوریٹ بزنس ایکیڈیمک سرکلز کے اندر اس کتاب کو بہت دلچسپی سے، بہت سیریسلی لیا گیا، اور اس کی کئی ایڈیشن آ چکے ہیں۔ آپ میں اس کو پڑھنا چاہیے، بڑی انفارمیٹیو بک ہے، میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے کنڈل پہ بھی ہے، پرنٹ میں بھی ہے، آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ اس بک میں اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لیبنان کے پولیٹیکل کرائسس میں، کیونکہ پروفیسر وہ فائنینس اور اکنامکس کے ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل میں کام کر چکے ہیں، اور اس میں 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس ہے اس کے بلڈ اپ کی طرف یا فائنینشیل کرائسس ہونے کے حوالے سے یہ کتاب ہے، لیکن اس کا جو بلڈ اپ ہے وہ لیبنان سے ہوتا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ لیبنان کی جو پولیٹیکل، جو اس کا معاشرہ تھا، وہ بہت ہی کمپریہنسو کمپوزٹ معاشرہ تھا گزشتہ کئی صدیوں سے، جس میں کرسچن، مسلمان اور ان کی جو مختلف دھڑے ہیں، اور چھوٹی سی یہودیوں کی آبادی بھی، وہ بہت ہی امن سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کا آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، جو بڑی امپروبیبل بات تھی، بیکاز باقی پورے مشرق وسطیٰ میں کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان میں ساری صلیبی جنگیں ہوئیں، پورا مڈل ایسٹ پہلے کرسچن تھا، پھر مسلمان ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کرسچینٹی کا آغاز یہیں سے ہوا ہے،
यरूशलेम से क्रिश्चियनिटी का आगाज़ हुआ, इजिप्ट क्रिश्चियन था, ईरान बहुत क्रिश्चियन था, इराक में बहुत क्रिश्चियंस थे, फ़लस्तीन क्रिश्चियन से भरा पड़ा था, और सीरिया क्रिश्चियन था, रोमन एम्पायर यहीं पे थी। तो क्रिश्चियनिटी को जब इस्लाम ने रिप्लेस किया तो हर तरफ, हर मुल्क के अंदर, हर स्टेट में बहुत झगड़ा था। लेकिन लेबनान की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि यहाँ कोई झगड़ा नहीं था, यहाँ जो मुस्लिम्स क्रिश्चियंस जो हैं वो बहुत ही पुरअमन तरीके से आपस में रहते रहे। फिर किस तरह से यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज़ व्हाट द होल क्रक्स, जहाँ से वो शुरू करते हैं अपनी किताब को, कि यहाँ जो सिविल वॉर हुई, जब इसमें इंजेक्ट हुए गालिबन पैलेस्टीनियंस, जब जॉर्डन से 1970 में ब्लैक सितंबर के वाक़े में, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक का भी नाम लिया जाता है, जो उस वक़्त ब्रिगेडियर थे, उनका भी बड़ा नेगेटिव रोल है उसमें फ़लस्तीनियों के कत्ले-आम में। लेकिन फ़लस्तीनियों को जॉर्डन के कत्ले-आम से जब फेंका गया लेबनान में, तो लेबनान के माशरे की पावर डायनामिक्स और उसकी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी थी और वहाँ के जो डायनामिक्स हैं, उसमें फ़र्क पड़ा। फिर इसराइल का उसमें इंटरेस्ट हुआ और कैसे लेबनान 1970 की दिहाई के आखिर में और 80s में एक बहुत ही खौफनाक सिविल वॉर का शिकार हुआ, जो गुज़िश्ता 1000 बरस में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। इसे उन्होंने ब्लैक स्वान इवेंट का नाम दिया। उसके बाद से ये टर्म जो है वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसका बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है। अब इसकी जो एग्जांपल्स दी जाती हैं दुनिया में ब्लैक स्वान इवेंट्स की, उसमें कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, जिसमें बिल्कुल मिस कैलकुलेशन हुई मेजर पावर्स के दरमियान, जिन्होंने खुफिया मायदे कर रखे थे, कोई तवक्को नहीं करता था कि इतनी बड़ी जंग होगी, जिसमें शायद उस ज़माने से 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों की बाद में उसमें डेथ हुई, और सारे एम्पायर्स जो थी जमी जमाई, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हैप्सबर्ग एम्पायर, ये सारी की सारी जो हैं वहाँ पे ख़त्म हो गई। इसी तरह से इंटरनेट का राइज, पर्सनल कंप्यूटर, ये लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 9/11 का हादसा हो जाना, ये, और फिर 2008 का क्रैश होना। इसी तरह अगर पीछे चले जाएं तो 1929 का जो ग्रेट इकोनॉमिक क्रैश है, जिसमें वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई थी अमेरिका के अंदर, और लाखों लोग जो हैं, उनकी करोड़ों लोगों की जिंदगियां उस वक्त तबाह हुई थी। ये सब जो है ये ब्लैक स्वान इवेंट्स हैं, जिनका ग्रोटेस्क बहुत ही बड़ा उनका इम्पैक्ट होता है। ये प्रोबेबल, बहुत इम्प्रॉबेबल होते हैं, रेयर होते हैं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये चीज़ होगी, और पूरी जो स्ट्रक्चर या लाइफ है वो चेंज हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े ब्लैक स्वान इवेंट्स हुए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन में उस वक़्त के रियासती इदारे उनको वार्न कर रहे थे कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में। वो खुद उसको बिलीव नहीं करती थी। उनको यही लगता था कि उन्हें डराया जा रहा है ताकि वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग ना कर सकें, और लियाकत बाग में उनके ऊपर जो हमला हुआ और फिर उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत बदल गई। उस हमले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, वो यकीनन एसेट्स होंगे किसी के, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रास्ते से हटाने वाले, वो कभी भी बेनकाब नहीं हो सके, और कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन उनके कत्ल के अंदर, उनके कत्ल के हवाले से नहीं हो सकी। पॉलिटिक्स चेंज हो गई बिकॉज़ वो एक नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन थी। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती, शी वाज़ ऑल सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह से चीज़ें थी, उनका एक अमेरिका के साथ एक रैप्रोचमा था, उनका जनरल मुशर्रफ के साथ रैप्रोचमा था, और जनरल मुशर्रफ ने एज प्रेसिडेंट कंटिन्यू करना था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी कदावर वेस्ट में एक्सेप्टेड प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से थी, लेकिन वो बड़ी नेशनलिस्ट थी। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो डील कर सकती थी इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ नेगोशिएशन कर सकती थी, बिकॉज़ वो समझती थी सियासी ढांचों की साख को। उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर अभी हम हाल ही में चले जाएँ 2022 के अंदर, अरशद शरीफ का जो कत्ल है कीनिया के अंदर, ये एक तरह का ब्लैक स्वान इवेंट था, बिकॉज़ इससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, शायद केसेस बना सकते हैं, कभी उठा सकते हैं, पूछगिछ के लिए सख्तियां हो सकती हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को इस तरह से हंट डाउन किया जाए। ऐसे कोई शक नहीं है कि इससे पहले हामिद मीर साहब के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था, और इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को उठाया भी गया, सेफ हाउसेस में भी ले जाया गया। लेकिन जिस तरह से ये वाकया हुआ, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था, मतलब इट वाज शॉकिंग। और उसके बाद जो रिलेशनशिप था मीडिया और स्टेट के दरमियान में, वो हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो गया, तब तक के कोई ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं तब वो कॉन्फिडेंस बहाल हो। इमरान खान के ऊपर जो हमला है 3 नवंबर का, इमरान खान वार्न करते रहे, उसके बावजूद एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हमला इस तरह का होगा, और ये भी एक तरह का ब्लैक स्वान इवेंट है। अब इस वक्त की क्या सिचुएशन है, अगर हम देखें कि सिचुएशन है क्या, इस वक्त की प्लेयर्स कौन से हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, और उनके दरमियान विदाउट सेइंग हम शुरू में ही कह सकते हैं कि जो की प्लेयर्स हैं उसमें एक तरफ इमरान खान और तहरीक इंसाफ हैं, जिन लोगों ने एक बड़ा सख्त स्टैंड ले रखा है
اپنی پالیٹکس کے حوالے سے، جن کو الیکشن چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے، ہمیں ہر صورت الیکشن چاہیے، پنجاب خیبر پختونخوا میں اس کے بعد جنرل الیکشن ہمیں چاہیے، اور ہمارا کوئی NRO دینے کا موڈ نہیں ہے، ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ دوسرے بہت بڑے پلیئر پنجاب میں، کم از کم ماضی کے بہت بڑے پلیئر نواز شریف ہیں، جن کی حکومت ہے سینٹر میں بھی، پنجاب میں بھی گورنر ان کے، اور ان کے آرمی چیف بھی انہوں نے لگائے ہیں، تو ان کا اس وقت بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ اور وہ نواز شریف جو ہیں، ان کو کسی بھی صورت پنجاب میں اس وقت الیکشن جو ہے وہ نہیں چاہیے، اور ان کی پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت شدید خطرات کا ایگزسٹینشیل تھریٹ فیس کر رہی ہے۔ پھر آصف علی زرداری ہیں، جن کو آن دا فیس آف اٹ نہیں لگتا کہ ان کی پالیٹکس اتنی تھریٹنڈ ہے، لیکن در حقیقت سندھ کے اندر ان کا جو ہولڈ ہے زرداری فیملی کا، وہ اب بڑا برٹل ہے اور بہت زیادہ تھریٹنڈ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست تقریباً ختم ہو چکی ہے، اگر ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے تو وہ دفن ہو جائے گی، ان کی تمام تر سیاست ختم ہو جائیں گے، قصہ ماضی بن جائیں گے۔ پھر بہت بڑا پلیئر، سب سے بڑا پلیئر شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جس کی اتنی بروزڈ فارم ہے اس وقت، اس کا اعتماد اتنا شیک ہو چکا ہے، جتنا کبھی کہہ سکتے ہیں کہ 50 برس میں کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اس کی ساکھ کو، اس کی کریڈیبلٹی کو اتنا دھچکا نہیں لگا، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے اپنی پوزیشن کو دوبارہ سے نئے طریقے سے مستحکم کرنے کا موقع مل سکے۔ اپیرنٹلی یہ جتنے بھی انٹرنل فیکٹرز اور پلیئرز ہیں، ان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے، یہ آپس میں اب ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے، کوئی کسی کے ساتھ کہنے میں آن دا فیس آف اٹ آپ کو لگے گا کہ آصف علی زرداری یا نواز شریف اور مولانا میں بڑا ٹرسٹ ہے، لیکن بہت سے سورسز یہ کلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان میں بھی کسی قسم کا کوئی ٹرسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، اور دونوں کی پالیٹکس جو ہے اور ان کی راہیں جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، اور کسی وقت بھی الگ ہو سکتی ہیں۔ لیکن صرف یہی پلیئرز نہیں ہیں، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان بہرحال ڈسپائٹ آل اٹس بیڈس، جو اس وقت اس کی سچویشن ہے، پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے جس کی آبادی اندازاً 250 ملین کے قریب ہوگی، 25 کروڑ اس کی آبادی ہے، یہ جیو اسٹریٹجیکلی ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، یہ واحد جوہری طاقت ہے مسلم دنیا کی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دیں تو پھر اس کو آپ بہتر سمجھ سکیں گے۔ چین جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ابھرتی طاقت ہے، جس کو کنٹین کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی ہندوستان سمیت لگے ہوئے ہیں، کہیں اس کے خلاف کوآڈ بن رہا ہے، کبھی پیسیفک الائنس بن رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے، کبھی پورا دنیا کا ٹریڈ کا نقشہ چینج ہو رہا ہے، کبھی کولڈ وار کی بات ہو رہی ہے، کبھی تائیوان کے اوپر کانفلکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ چین جو ہے، اس کے ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر، اس کے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر صرف ایک فرینڈلی اسٹیٹ ہے، اس کا صرف ایک ایلائے ہے گزشتہ 50 برس کا، اس کے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر، جس کے اندر اس نے انویسٹ بھی کیا ہے ایک بڑے انڈکلیئرڈ طریقے سے، یہ کہہ کے کہ یہ اکنامک ہے، لیکن در حقیقت ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے سی پیک اور بیلٹ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے۔ تو چین کے بارڈرز پہ صرف ایک ایلائے ہے، باقی سب ہاسٹائل اسٹیٹس ایگزسٹ کرتی ہیں، صرف ایک ایلائے ہے، اور وہ ریلیٹیولی اسٹیبل تھا، اور گزشتہ ایک برس میں وہ خاصا انسٹیبل ہو چکا ہے۔ جب جون 2020 میں ہندوستان اور چین کے درمیان ملٹری کانفلکٹ ہوا، in which China got the better of it، اور ہندوستان کو ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی کہ ہندوستان کے اندر یہ بڑا واویلا اور شور تھا کہ انڈیا فیسز اے ٹو فرنٹ سچویشن۔ امریکہ میں بھی اس کی بڑی ڈسکشن ہوئی، اور وہ ٹو فرنٹ کیا تھا کہ ایک نیوکلیر پاکستان ہے، ایک نیوکلیر چائنا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے اور دونوں سے سائملٹینسلی نہیں لڑ سکتا۔ اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کوئی نہیں شاید بات کر رہا ہوگا ٹو فرنٹ کی، بیکاز پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل اور اس کی جو ریجنل اور انٹرنیشنل اورینٹیشن ہے اس میں بہت فرق آ چکا ہے۔ لیکن اس سٹیج پہ اگر کسی طرح سے پاکستان مزید ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، کیوس کا شکار ہوتا ہے، تو کی چائنا کا جو ویسٹرن ہیمسفیئر اور فرنٹ ہے وہ بالکل انسٹیبل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دس از ون پوائنٹ۔ اب اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے، عمران خان بہت ویزیبل پرسنالٹی ہیں، مریم نواز صاحبہ بہت ویزیبل پرسنالٹی ہیں، رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بہت ویزیبل پرسنالٹی ہیں، اس وقت ہیمسفیئر کے اندر نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی طاقت جو ہے، کوئی بھی پلیئر جو ہے، وہ ارریسپانسبل ایکشن کر سکتا ہے اپنے اسٹریٹجک گولز کو اچیو کرنے کے لیے اور آبٹین کرنے کے لیے۔ وہ کسی بھی طرف سے کوئی کاروائی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون کیا کاروائی کرتا ہے، اور اس کا جتنا زیادہ ادراک ہوگا پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے میڈیا کو، سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو، اخبارات کو، حکومتوں کو، اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس پاسبلٹی ہے کہ ہم کسی کو یہاں پر کوئی بلیک سوان ایونٹ نہیں کرنے دیں گے، ایک ایسا بلیک سوان ایونٹ جس سے تمام پالیٹکس اور تمام سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہو جائے، اور مختلف قسم کے جو پلیئرز وہ اپنے اپنے انٹرسٹ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔
یہ وہ بلیک سوان ایونٹ کا فیئر ہے جو بہت سے لوگ محسوس بھی کرتے ہیں، میں بھی محسوس کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بالکل غلط ہو۔ عمران خان صاحب کی زندگی کو ڈیفینیٹلی خطرہ ہے۔ مریم نواز بھی بہت زیادہ ویزیبل ہیں، گو کہ وہ بہت پروٹیکٹڈ بھی ہیں۔ عمران خان کو مسلسل ولنریبل پوزیشن میں ڈالا جا رہا ہے، اسی لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالتیں انٹروین کریں گی اور ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے، کیونکہ بار بار یعنی ویسے تو بہت امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں پاکستان میں، خالی عمران خان ہی نہیں، آرمی چیف بھی بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں، لیکن وہ ان پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ عمران خان وہ ولنریبل پرسنالٹی ہے جسے بار بار حکومت، جیسے خواجہ آصف صاحب نے ابھی اپنا کیس بنایا، ان کو مزید ولنریبل پوزیشن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کوائٹ ایگزیجریٹڈ طریقے سے اننیسیسریلی ان کو ایک دشمن بنا کے پریزنٹ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ صبح اٹھتے ہیں، دوپہر شام رانا ثناء اللہ کو گالی نکالتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جنرل شعیب امجد کو کوئی اٹھا لے، کوئی کیس درج ہو جائے، تو ایک ہی بات ہوتی ہے کہ رانا بڑا ایول ہے۔ اور ہو سکتا ہے بہت سے ایکچوئل لوگ جو بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی کوشش ہے کہ تمام تر ملبہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ پہ پھینک۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت سی چیزیں رانا ثناء اللہ نہیں کرتے، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں سے 50% بھی ایسی نہیں ہے جس کی ڈیسیجن میکنگ، اور 50 تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، شاید 25% بھی ایسی نہیں ہوں گی جس کی ڈیسیجن میکنگ رانا کرتے ہیں۔ لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہر بری چیز جو ہو رہی ہے، جو ظلم و ستم یا فیشزم ہو رہی ہے، یہ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کر رہے۔ لیکن پی ٹی آئی والے مسلسل نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے پلان کیا، ہر بری چیز جو ہے وہ رانا ثناء اللہ پہ پھینکی جا رہی۔ تو یہ جو ایک پولرائزیشن ہے یہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ رانا صاحب کو خود بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، تحریک انصاف کو بھی اس کے بارے میں ایک سینسیبل اپروچ لینی چاہیے، ان کو انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے کہ کون سی چیزیں رانا صاحب کر رہے ہیں، کون سی چیزیں رانا صاحب نہیں کر رہے ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بہت سی چیزیں رانا صاحب نہیں کر رہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں آگے پیچھے سسٹم میں جو چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا ملبہ جو ہے وہ رانا کے اوپر گرے، اور رانا کو آپ ایک ڈیمن کے طور پہ رانا ثناء اللہ کو دکھائیں۔ دس از دا پوائنٹ۔ اچھا، اب ہم بہت کچھ میں نے کہا ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور میں یہی توقع کرتا ہوں کہ مقصد یہی ہوتا ہے انالیسس دینے کا کہ بہت سے خطرات جن کا آپ اظہار کرتے ہیں وہ کبھی بھی صحیح جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکیں۔ اور رانا صاحب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو بار بار بلایا جاتا ہے عدالتوں میں، جیسے اسلام آباد کی عدالت ہے، وہ اپنا انفلوئنس یوز کریں اور وہاں پہ ان کو ویڈیو لنک کی فیسلٹی دلائیں۔ تو ابھی اتنا ہی مجھے کہنا ہے، پھر میں آپ کے اس پہ ریئیکشن دیکھتا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔